अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ नौइयत के जराइम, खुसूसन संगीन जराइम पर मबनी वाक़यात को लेकर न सिर्फ उनकी वजूहात, नफ्सियात बल्कि तदारुक पर बात करेंगे। और हमारी इस कोशिश में मुल्क के नामवर और तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर्स, माहिर नफ्सियात और माहिर कानून हमारे साथ होंगे। और इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है क्राइम ब्रांच पंजाब पुलिस की DIG जवाद डोगर साहब और उनके साथ मुल्क के नामवर माहिर नफ्सियात साद बशीर मलिक साहब। नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ पर भी इंसान बसते हैं वहाँ जुर्म का पाया जाना लाजमी अमर है, या इसे यूँ कह सकते हैं कि जुर्म रोज़े अव्वल से ही इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। कभी इसे सरंजाम देने वाला जानबूझकर मनसूबाबंदी के तहत ऐसे करता है और कभी जुर्म खुद ब खुद सरजद हो जाता है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात रोज़ होते हैं और अगर हम जैसे लोग तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम तसव्वुर करने बैठे तो हम लोगों की तो रूह कांप जाती है। एक बात यहाँ पर काबिल गौर है और वो ये है कि गुजरते वक्त के साथ जराइम के असनाफ और अशकाल में जिद्दत आती जा रही है। इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि कौमी अखबारात ने पत्तोकी में नौजवान तारिक को उजरत मांगने की पादाश में जिंदा जला देने की खबरें शाये की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस का जो तफ्तीशी था वो भी चकरा के रह गया। एक तरफ नामजद मुल्जिमान पर मुश्तमिल मुल्जिम का हालत नज़री का बयान था तो दूसरी तरफ गवाहान और शवाहिद थे जो तारिक की मौत को खुदकुशी जाहिर कर रहे थे। हकाइक क्या है, तारिक की मौत के पीछे क्या कुछ छुपा है और ऐसे जराइम की पेचीदगियों और नफ्सियात पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले ये स्टोरी देखें। मकतूल तारिक का ताल्लुक एक गरीब घर से था। वो एक भट्टे पर बतौर ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर काम करता था। इस घर में अपनी वालिदैन और 9 बेहाता के साथ रहता था। आप होना चाहिए वज़ीर आज़म ते करे मेरी दर्द सारा सुनाना जब गरीब बस ये गया मेरी गरीबनी दी वाई नु उन्होंने आग लाई। वकुआ की रात इसने अपने वालिद को बताया कि वो वारिस और अच्छू वगैरह से 5000 रुपए लेने मौजा नारू की जा रहा है। रात 10 बजे इसने वालिद को फोन करके बताया कि मुल्जिमान ने इसे जोदोकोप करके कमरे में बंद कर दिया है और वो इसके कत्ल का इरादा रखते हैं। उसने फोन करके हमें बताया था कि मुझे मारने लगे हैं, मुझे बचा लो। 9:15-10 बजे के तकरीबन फोन आया उसका कि अबू मुझे ना उन्होंने मार रहे हैं, जल्दी आ जाओ। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने इनके देखते ही देखते तारिक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और गालियां देते हुए फरार हो गए। वज़ीर आज़म से भी है और वज़ीर आला से भी है और चीफ जस्टिस से भी हमारी यही अपील है कि हमें या खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। देख मेरे पुत्र नु आग लगी है ना तो मैनू भी उवें आग लगी तो मेरे गले ते भी छाले उवें हो गए। पूरी तरह झुलस जाने के बाईस तारीख को पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी और फिर जिना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। वारस जाकर बाऊ मकतूल का वीडियो बयान अपनी जगह, मगर हैरान कुन बात यह है कि वक़्वे के दिन से 5 रोज तक किसी ने भी मकामी पुलिस को इस वाक़े की इत्तला नहीं दी। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि मकतूल ने 2 साल से मौजा नारोकी में अपने दोस्त की बीवी रूबीना से नाजायज ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे। वो घर से सीधा यहीं पहुंचा। वहाँ पे इसका जाना और आना और कब से आ जा रहा है उसको भी रखा है और जिससे ये पैसे का लेन देन बता रहे हैं उसका जो है वो स्टेटस वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। मोबाइल पर किसी से बात करने की पादाश में तारिक का रूबीना से झगड़ा हुआ। रूबीना ने पुलिस को बताया कि इसके घर पर तारिक ने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाई। चे अंदर कुड़ी जड़ी भज के आवाज मारी ना कुड़ी ने वो दब्बे मेरे ताए मेरे अंदर आग ला ली उन्हें आप आपे तो वो उन्होंने आधे आधे भज के नल के थले हो गया है। उसने कहा कि तुमने उससे बात क्यों की और इसने खुद को आग लगा दी। ये उस रूबीना बीबी का ये मौक़िफ़ था। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लिया और तफ्तीश भी की। मुल्जिम फरीक का इल्जाम है कि इनके मुखालिफिन ने मकतूल और इसके घर वालों को पैसे देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। स्टोरी आपने देखी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जवाद डोगर साहब। पहला सवाल मैं सर आपसे करूंगी कि मुकदमा कत्ल के मशकूक हालात क्या होते हैं और इनका तफ्तीश पर क्या असर पड़ता है? देखिए, मुकदमा कत्ल का हो या किसी भी और जुर्म का, तफ्तीश हमेशा शहादत के मुताबिक होती है। तफ्तीश का अमल शहादत के गिर्द घूमता है। तफ्तीशी अफसर का काम ही ये है कि वो जो शहादत उसे मिले उसको वो महफूज करे, उसको अगर किसी लेबॉरेटरी तक ले जाना है वहाँ लेके जाए और उसके बाद उसके ऊपर अपनी जो राय है उसकी बुनियाद रख के वो अदालत को सबूत और अपनी राय पेश कर दें। ये तफ्तीश का अमल है। कत्ल के मुकदमे में कई तरह की शहादतें होती हैं। मौके से शहादत मिलती है,
جس کو ہم فورینزک ایویڈنس کہتے ہیں. مقدمے میں عینی گواہ ہوتے ہیں, وہ اپنی شہادت دیتے ہیں, جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہو یا انہوں نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہو, وہ اپنی شہادت بتاتے ہیں پولیس کو. سر جیسے آج ابھی ہم نے یہ سٹوری دیکھی طارق کی اور قتل کی کیونکہ بات ہے اور وہ اس کو خودکشی کہہ رہے ہیں, تو سر اس پہ کتنے لوگوں کی شہادت ہے؟ اس میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے, کتنے لوگ دیکھنے والے تھے. ایک شخص کی شہادت بھی ایسی صورت میں کافی ہو سکتی ہے. بغیر شہادت کے اگر مرنے والے کا جو بیان ہے, جو کہ اس صورت میں بھی موجود ہے, اس کیس میں بھی اس نے مرنے سے پہلے ایک بیان اپنا دیا جو ریکارڈ کیا گیا, تو بعض اوقات اگر کوئی اور شہادت نہیں بھی موجود ہے تو صرف مرنے والے کا اپنا بیان ہی کافی ہے, اس کو بھی درست شہادت تصور کیا جا سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, یہ زیادہ بہتر انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں گے, لیکن جو میرا مشاہدہ ہے یا جو پولیس آفیسرز دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرنے والا اگر کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, جو کہ اس کیس میں یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ بیان اس لیے دیا کہ وہاں کے جو حالات تھے, جس گھر میں وہ گیا تھا, جس مقصد کے لیے گیا تھا, وہ ان باتوں کو شاید ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تھا. سر کیا نفسیات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جن کو پتہ ہے کہ اب اس کے بعد ان کی دنیا ختم ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے, وہ اوپر جا رہے ہیں, سر وہ اس وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جن چیزوں پہ پروفیس کرتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے, یقین ہوتا نہیں ہے. ہمارے وہ بلیفز جو ہم سمجھتے ہیں بلیفز ہیں, وہ بلیفز نہیں ہوتے, اس میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. اور جیسے ڈوگر صاحب نے کہا کہ اس کو ڈائنگ سٹیٹمنٹ پبلک کہتے ہیں, اور یہ ہمارا علاقہ ایسا ہے دنیا میں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یہاں وہ لوگ بستے ہیں جو مرتے وقت بھی سچ نہیں بھولتے. اچھا سر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو مجرمانہ نفسیات ہوتی ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ بتائے گا یہ ہوتی کیا ہے اور یہ انسانی ذہن میں پنپتی کیسے ہے؟ ایک چیز تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ موسٹ کرمنلز آر مینٹلی نارمل. یہ ضروری نہیں کہ وہ انسٹیبل ہوں یا ان کو کوئی ذہنی بیماری ہو. موسٹ کرمنلز آر نارمل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ ذہنی بیماریوں کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. مثلاً ایک طرف آپ کے پاس ایک میجر سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جیسے اسکیزوفرینیا ہے, جس میں ایک مریض کو آوازیں آتی ہیں یا اس کو ایک ڈیلوژن ہے کہ میں بندے کو قتل کر دوں تو میں بخشا جاؤں گا, تو وہ اس پہ عمل کر کے مار دیتا ہے اس کو. اور دوسری ایکسٹریم پہ ہیں اینٹی سوشل پرسنالٹیز, جن کا بچپن ایسا گزرا ہے اور ایسے ماحول میں گزرا ہے جہاں پہ گھر میں لڑائی جھگڑا, ڈرگ ایڈکشن, وائلنس, ان کو نہ کبھی پیار ملا نہ ان کو گھر کا سکون ملا. وہ پھر ایسی شخصیات بن جاتے ہیں, ایسی پرسنالٹیز بن جاتے ہیں کہ ان کو دوسروں کو اذیت دے کے خوشی محسوس ہوتی ہے, ان میں گلٹ نہیں ہوتا, سکون ملتا ہے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بتائے گا کہ قانون کے مطابق قتل کے مقدمے میں کسی کا نامزد ہو جانا اور اس کی گرفتاری اور چالان مقدمے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ صرف چالان کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, یہ صرف نامزد ہو جانا کافی نہیں ہے. اکثر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ نامزد کیے ہوئے لوگ مقدمے میں بے گناہ ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی, یا چالان کیے ہوئے لوگ جو تھے وہ شہادتیں تبدیل بھی تو کر دی جاتی ہیں. دیکھیے بدقسمتی سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت کم مقدمے ایسے ہوتے ہیں جس میں گواہان مکمل طور پہ سچے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک پولیس کا ضرور قصور ہوگا, لیکن بہت حد تک اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو مقدمات درج کرواتے ہیں, جو اپنی مرضی سے اس میں گواہان کا نام لکھواتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ لکھواتے ہیں, اور اس کے ذریعے پھر وہ اپنے مخالفین کے خلاف, جیسے اس کیس میں بھی ہوا, بالکل میں سر اسی سوال پہ آنے لگی, وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے پولیس کے ذریعے کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یقیناً پولیس افسران مکمل طور پہ بری ذمہ نہیں ہے, لیکن بہت حد تک اس میں پولیس کے پاس مقدمات لے جانے والے لوگوں کا بھی قصور ہے. سر پاکستان میں اور خصوصاً اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں وہاں پہ خاندان کا نام ڈال دیا جاتا ہے. سر یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ جو ایف آئی آر کا قانون ہے اس میں پولیس پابند ہے اس بات کی کہ جو رپورٹ پولیس کے پاس آئے, کمپلیننٹ اسے جس طرح سے پولیس کو بتائے اسی طرح سے پولیس اس کو ایف آئی آر کی صورت میں درج کر لے. ٹھیک. بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جن میں پولیس آفیسرز کو یہ علم ہوتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اس میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کیا جا رہا ہے, اور بعض صورتوں میں پولیس آفیسرز اپنے طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے ایک انکوائری کر کے
یا کسی اور طرح سے آپس میں دونوں فریقین کی بات چیت کروا کے اصل بات تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق FIR درج کریں۔ بالکل سر، ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کا اتنا ایکسپیرینس بھی تو ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہی سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مقدمات اور خصوصاً قتل کے مقدمات میں یہ جو پورا کا پورا خاندان ہے اس کو نامزد کر دیا جاتا ہے، سر یہ کیا سائیکی ہوتی ہے؟ اس میں ہماری بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اکنامکلی امپاورش نہیں ہیں، ہم مورلی بھی ایک بڑی امپاورش نیشن اور سوسائٹی ہیں۔ ہمیں دوسرے کو تکلیف دے کے، اس کو مصیبت میں ڈال کے، اس کو دھوکہ دے کے ایک عجیب سی ہمیں تقویت ملتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اینگر کا فنامنن ہے جس میں آپ کسی بھی عدالت میں یا آپ کسی بھی جیل میں چلی جائیں، وہاں پہ تقریباً جتنے لوگ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھا ایک خاص موقع پہ۔ تو یہ جو اینگر اور غصہ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی ڈینجرس انسٹرومنٹ ہے، چاہے سڑک پہ ہو، چاہے ڈاکٹر پیشنٹس کا مسئلہ ہو، چاہے وکیلوں کا مسئلہ ہو۔ وی آر اے ویری اینگری سوسائٹی۔ خیر ناظرین، جواد ڈوگر صاحب اور ڈاکٹر سعد ملک سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، کرائم سٹوریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر سعد ملک اور جواد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سر، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ خودکشی کو قتل ظاہر کر کے کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروایا جائے، کیا یہ خود کسی جرم کے مترادف نہیں ہے؟ پولیس کارروائی کرتی ہے، پولیس کو غلط معلومات دینا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، یہ اپنی جگہ پہ باقاعدہ قابل تعزیر جرائم ہیں، ٹھیک، اور اس کے لیے قانون میں پروویژنز موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز میں جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک غلط مقدمہ درج کروایا گیا ہے، ٹھیک، اور وہ عدالت سے بھی جا کے جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ مدعی نے غلط مقدمہ درج کروایا تھا تو اس کے خلاف پولیس کارروائی کرتی ہے۔ اچھا سر، قتل کے مقدمات میں ملزمان کا بری ہو جانا، اس کی وجہ پولیس کی تفتیش کے نقائص ہوتے ہیں یا کچھ اور وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کئی فیکٹرز ہیں جس میں تفتیش کے نقائص یقیناً ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے عوامل ہیں جس میں ایک جو آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ مقدمات کا سرے سے غلط درج ہونا اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ جب ایک FIR ہی غلط درج ہوگی تو وہ آگے جا کے عدالت میں ثابت کیسے ہو سکے گی؟ زیادہ تر کس قسم کے مقدمات ہیں جو غلط درج ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ایسے مقدمات جن کو ہم اپنی اصطلاح میں کرائم اگینسٹ پرسن یا اشخاص کے خلاف جرائم جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا ہے، مار پیٹ ہے، قتل ہے، اقدام قتل ہے، اس طرح کے مقدمات ہیں جس میں نارملی مدعی کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ غلط لوگوں کو نامزد کر دے یا سرے سے سارا واقعہ ہی غلط پولیس کو بیان کر کے غلط مقدمہ درج کروا دے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سزا کاٹ کر، اگر کسی کو کسی جرم میں سزا ہو گئی ہے، جب وہ سزا کاٹ کر آتا ہے وہ دوبارہ جرم کرتا ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں میرے خیال میں ایک وجہ تو ہمارے جیل کا ماحول ہے، وہاں ہر قسم کے کرمنلز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر ایک آدمی جس نے شاید اس کا پہلا کرائم ہو جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہمارے جیلز میں کتنا ریہیبلیٹیشن کا ایلیمنٹ ہے، ریفارمیشن کتنی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ ان کی ایسے لوگوں سے بہت عرصے تک رہتا ہے کانٹیکٹ، جس سے وہ نئے طریقے سیکھتے ہیں کرائم کرنے کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا پرزنر گھر آتا ہے واپس سزا کاٹ کے، تو اس کی وہ جو لیبل لگ جاتا ہے نا اس کے اوپر کہ اس نے یہ جیل کاٹ کر آیا ہے، وہ ساری عمر نہیں دھلتا، اور حالانکہ اس نے اگر غلطی کی ہے اس کی سزا بھی بھگت آیا ہے، اس کو بالکل کلین سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور سر کسی ایکشن کے فوری ریاکشن میں سرزد ہونے والا جرم، کیا سر اس کو بھی ہم کرمنل سائیکی کے ساتھ ہی جوڑیں گے؟ بعض ملکوں میں لا تو ہے یہ، مثلا آئی نو فرانس میں یہ ہے کہ اگر آپ آن امپلس لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے یہاں شاید یہ نہیں ہے۔ نہیں سر، ہمارے ہاں بھی قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی وقتی اشتعال کے تحت کوئی جرم کسی سے ہو گیا ہے تو اس چیز کو عدالت ضرور مد نظر رکھتی ہے کہ کیا اس نے یہ جرم کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی اور اس نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا، یا یہ وقتی طور پہ ایک اشتعال کی صورت میں وہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو سزا کچھ کم دینے کی گنجائش موجود ہے قانون میں۔ اچھا سر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات مینشن کی کہ ہمارے یہاں پہ جو جیل ہیں وہاں پہ کیا اس طرح کے ملزمان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں؟ جی ہیں، ہماری جیلز میں اس کے اوپر کافی کام ہوتا ہے، ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ باقاعدہ معلم ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کا
کلام پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بہت ساری اخلاقی باتیں بتاتے ہیں. وہاں اسکول بھی ہیں جہاں ان کی تعلیم ہوتی ہے. ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کو مختلف قسم کی سکل سکھائی جاتی ہیں تاکہ اگر وہ باہر جا کے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ کوئی بہتر کام کر سکیں، بہتر انسان بن سکیں. تو وہ کوشش جاری رہتی ہے. سر آپ کا کبھی ایسا تجربہ رہا کہ آپ کی خدمات لی ہوں، سروسز کسی نے لی ہوں؟ جی میں نے بہت سے جیلز وزٹ کیے ہیں ایک کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے، اور مجھے فرینکلی بہت دکھ ہوا بیکاز وہاں پہ ایک تو ذہنی مریض بہت تھے جن کا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، اور وہ ان کو صرف 2 یا 3 ہفتے کی ٹریٹمنٹ سے وہ بہتر ہو سکتے تھے. ایک تو یہ بہت عجیب بات تھی. دوسری وہاں پہ ایک بڑا عجیب سسٹم ہے کہ انہوں نے ہر قیدی کے رجسٹر بنائے ہوئے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی اس نے، اتنے ختم پڑھے، اتنے. جی یہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا سر، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ قتل اور خصوصاً مشکوک حالات کے مقدمات میں فورنزک سائنس کی بڑی مدد لی جاتی ہے. خبروں پہ بھی، ہم چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اب لیبارٹری میں چلا گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سر اس کی اہمیت کو ذرا واضح کریں فورنزک سائنس، کیونکہ کس حد تک مدد لی جاتی ہے اور کتنا افیکٹو رول ہے اس کا؟ جو ہمارا پولیس کا طریقہ کار ہے اس میں فورینزک ایویڈنس کا بڑا کلیدی کردار ہے، بڑا بنیادی کردار ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عینی شہادتیں ہیں، آئی وٹنسز جو ہیں، ان کی اپنی موٹیویشن ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے مقدمے درست جب درج نہیں ہوتے تو اس میں گواہان جو ہیں وہ مدعی کی طرف سے اپنی مرضی کے موقع پہ دکھائے جاتے ہیں اور ان کے بیانات کروائے جاتے ہیں. تو اب جب پولیس کے نالج میں ہے، جیسے اس کیس میں بھی ہوا کہ پولیس کے نالج میں ہے کہ اصل واقعہ کچھ اور ہوا ہے، تو اب ایک طرف عینی گواہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، دوسری طرف پولیس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ درست نہیں بتا رہے ہیں. تو اب پولیس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ موقع پر اصل واقعہ کیا ہوا. تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پولیس کے پاس تو اپنے عینی گواہ نہیں ہیں جو موقع کے بارے میں پولیس کو بتا سکے. تو وہاں پہ فورینزکس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اگر گواہ نہ بھی ہوں تو اس صورت پہ بھی فورینزکس کی بڑی اہم اس میں یہ اس کا کردار ہے کہ جو چیز موقع سے ملے گی اس کو براہ راست موقع کے ساتھ اور ملزمان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. موقع سے اٹھائے جانے سے لے کے لیبارٹری تک پہنچائے جانے تک جہاں پہ اس کا انالیسس ہونا ہے، اور پھر لیبارٹری کے اندر بھی وہ ہر سٹیپ کے اوپر اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے، اگلے سٹیپ پہ اس کو پہنچانے کے لیے ایک بڑا واضح طریقہ کار قانون میں موجود ہے. اور اس سارے طریقہ کار کو پھر ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی سکم تو نہیں رہ گیا. اور جب تک وہ چین آف کسٹڈی کورٹ میں ثابت نہیں کی جائے گی اس وقت تک اس ایویڈنس کو کورٹ میں ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ پرانی دشمنی کی بنا پر قتل در قتل کی جو روایت ہے کسی بھی نفسیاتی مسئلے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جی کچھ نفسیاتی ہے، کچھ سوشل سسٹم کے تحت یہ ہوتا ہے، بیکاز ہم سب اپنے کلچر کی پروڈکٹ ہوتے ہیں، ہم پیدا وہاں ہوتے ہیں، ہماری اپ برنگنگ، ویلیو سسٹم، ٹریڈیشنز، وہ سب کا تعلق ہمارے سوشو کلچر انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. سو آئی تھنک وہ زیادہ ہمارے سوشل سسٹم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اس سسٹم میں ایکسیپٹ نہیں ہوتے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. تو اگر آپ کا ذہنی سوچ، ذہنی سطح عام لوگوں سے بہتر بھی ہو، آپ اس کو غلط بھی سمجھیں، تو بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کلچر میں ایکسیپٹنس کے لیے کرنی پڑتی ہیں، اور یہ ان میں سے ایک چیز ہے. لوگ کہیں گے یہ بغیرت ہے، اس نے بدلہ نہیں لیا، تو پھر آپ کو اس گالی کے ساتھ زندہ رہنا پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں جو حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ بڑے مذہبی ہوتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جی ہاں، لیکن وہ رحم دلی یا وہ فرگیونیس، وہ ایلیمنٹ نہیں آتا ان میں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ آخری سوال آپ سے، کہ یہ جو جرائم کے چارٹ میں قتل کے گراف کو نیچے لانے کا کوئی طریقہ ہے یا یہ از خود بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ایک مثال ہمارے سامنے ہے جس میں ایک پالیسی حکومت نے تبدیل کی، اور میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ براہ راست اس کا اثر پڑا قتل کی شرح کے اوپر. اب سے کچھ سال پہلے پشاور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے بعد حکومت نے اپنی پالیسی تبدیل کی، اور وہ مجرمان جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اور وہ تمام مراحل اپنی اپیل کے مکمل کر چکے تھے، لیکن ایک فیصلے کے وجہ سے حکومت ان کو پھانسیاں نہیں دے رہی تھی، ان کو پھانسیاں دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا. بالکل ٹھیک. اور 2014 کے آخر پہ یہ سلسلہ شروع ہوا. 2014 میں 6 لوگوں کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد 2015 میں 309 لوگوں کو پھانسی دی گئی،
जबकि उससे पहले कई सालों से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुका हुआ था। बिल्कुल सर। उसका नतीजा ये निकला कि 2015 से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो कत्ल की शरह में कमी आ रही है। इसकी यकीनन और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी नज़र में बराह रास्त उस चीज़ का असर पड़ा है कत्ल करने की शरह पे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अदालतों में फ़ैसले जल्दी होंगे, लोगों को सज़ा जल्दी दी जाएगी। मैं इसकी जो सज़ा है, फांसी की सज़ा के हक़ में या मुखालफत में कोई दलील नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीनन इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन अगर अदालतों से फ़ैसले वाज़े तौर पे होंगे, जल्दी होंगे और उन पर अमल दरामद होगा, तो उसका असर ज़रूर पड़ेगा जुर्म पर। बिल्कुल सर, उसका असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हम जैसे लोग जो घर बैठे देख रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि जब अगर अदालत की तरफ से इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं आता और मुजरिमान जो है वो हमें घूमते दंदनाते फिरते नज़र आते हैं, तो सर लोगों की जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी इनको भी कुछ नहीं हुआ, हम लोग भी कर लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है सर। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इस तरह के जो फैसले हैं बर वक्त आएंगे तो इस तरह के जो जराइम है उसमें कमी देखने में आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।